अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल बोर रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ एक कंप्लीट नावल, इश्क की तलब। बोल्ड नावल है लिसनर्स, अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज का नावल बहुत ही रोमांटिक और हार्ट टचिंग और बोल्ड होने जा रहा है। तो बढ़ते हैं आज के नावल की जानिब। ज़ियान आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ने लगा था। अरे ज़ियान, उठ भी जाओ, सोगी, उठ के कहो मैं लेट गई। अच्छा, मैं उठने ही लगी थी, बस 5 मिनट, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। अनुशे बेगम बड़बड़ाती हुई कमरे से निकल गई। जी तो मैं ये शाह पालिस में जो हर देखने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इकबाल शाह और नुसरत शाह के 3 बेटे और 1 बेटी हैं। बड़ा बेटा अहमद शाह और उनकी बीवी नगीना शाह, जिनके 2 बेटे और 1 बेटी। बड़ा जमान बेटा शाह और छोटा उमैर शाह और सबसे छोटी बेटी अनम शाह है। दूसरा बेटा बिलाल शाह और उनकी बीवी नाजिश शाह, जिनकी सिर्फ 2 बेटियां हैं, वानिया और तानिया, जो कि जुड़वा हैं। और तीसरा बेटा अली शाह, उनकी बीवी अनुशी शाह, जिनकी सिर्फ 1 ही बेटी सियाम है। और सबसे छोटी बिस्मा शाह, जो अपने 2 बेटों और 1 बेटी के साथ शाह पैलेस में अपने वालिदैन के साथ रहती है, क्योंकि उनके शोहर की कार एक्सीडेंट में 10 साल पहले मौत हो गई थी। आधे घंटे बाद तैयार होकर नीचे आती है। अस्सलाम वालेकुम, वो कुर्सी खिसका कर सबको सलाम करती है। वालेकुम सलाम बच्चे, इकबाल शाह ज़ियाम को जवाब देते हैं। मामा नाश्ता दे मुझे, वरना मैं आज भी लेट हो जाऊंगी। तो तुम्हें किसने कहा था लेट उठो? अनुशी बेगम ने फौरन उसे डांटा। अच्छा, आप डांट क्यों रही हैं? रहने दें। अच्छा रुको, लाती हूँ, अनुशी बेगम बोलती हुई किचन की तरफ बढ़ती जा रही। अस्सलाम वालेकुम, वो कुर्सी खिसकाकर बिना ज़ियाम को देखे सबको सलाम करता है। वालेकुम अस्सलाम, कैसी तबीयत है? और फिर अब ज़मान पुत्र, जी पहले से बेहतर हूँ। चलो ठीक है, वो इकबाल शाह को जवाब देता हुआ। ज़मान पुत्र, वो आज नवाल वापस आ रही है लंदन से, तो तुम उसे लेने के लिए चलना है। इकबाल शाह सबको अपनी तरफ मतवज्जो करते हुए ज़मान शाह से कह रहे थे। कहते हैं कि वो आगा जान, मुझे ऑफिस में आज कुछ काम है, इसलिए मैं नहीं जा सकूँगा। प्लीज़ आप किसी और से कह दें और किसी और को भेज दें। वो साफ लफ्ज़ों में इनकार करता हुआ अपनी कुर्सी के पीछे उठ गया था। अभी ज़मान शाह अपनी गाड़ी में बैठता ही है कि अपने पीछे किसी की आहट महसूस की थी। कोई नस्वानी आवाज़ सुनकर मुड़ा। ज़मान बेटा, जी चची जान, वो क्या तुम आज ज़ियान को स्कूल वापस ले आओगे? वो ज़रा, मुझे ड्राइवर के साथ मार्केट जाना था तो मुझे देर हो जाएगी। गली आते आते अनुशी बेगम ज़मान को बोलती गई और मुख्तसर जवाब देकर वो गाड़ी में बैठ गया। मामा, नवाल दौड़ती हुई अपनी माँ के गले लगी। नवाल मेरी जान। जी मामा, बिल्कुल मैं आपकी जान, कैसी हो? आपके सामने ही तो हूँ। और ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? बिस्मा शाह नवाल के हुलिये पर चोट करती हुई बोली थी। और कुछ नहीं, बस इतना टाइट फिगर हो तो होना चाहिए, इसके बाद तो सब मिलती हैं मामी। थोड़ी देर बाद आप नगीना बेगम को मुखातिब करती हैं। ज़ुमान नज़र नहीं आ रहा? वो बेटा ऑफिस में कुछ काम था इसे, तो इसलिए अभी तक घर नहीं आया। आ जाता है थोड़ी देर तक। तुम आते ही ज़ियान को कभी भी साथ ले आएगा। और फिर ज़ियान का नाम सुनते ही नवाल का तो मानो हलक से कड़वा हुआ था, और उसे क्या ज़रूरत थी उसको साथ लाने की? नवाल ने दिल में ही सोचा। अभी ज़ियान अपनी दोस्त के साथ बात कर रही थी जब उसे ज़मान की गाड़ी दिखाई दी, जो उसे अपनी तरफ ही आने का इशारा कर रहा था। ये हैंडसम कौन है? ज़ियान की दोस्त उसकी तरफ मुतवज्जो होते हुए ज़मान के बारे में पूछने लगी। ये जो उसे ज़मान के बारे में पूछने लगी थी, जो उसे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। कज़न है मेरा? अच्छा, पहले तो कभी नहीं देखा मैंने इन्हें तुम्हारे साथ। हाँ, पहली दफ़ा लेने आए हैं। अच्छा, कभी वो मज़ीद कुछ कहती कि ज़मान के दोबारा इशारे करने पर वो उसकी तरफ बढ़ गई थी और उसकी दोस्त उसी को देखते रह गई। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी के अंदर बैठते ही उसने ज़मान शाह की आवाज़ सुनाई दी। वालेकुम सलाम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। पढ़ाई कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है। उसके बाद सारे रास्ते का सफ़र खामोशी में कटा। घर पहुंचते ही ज़ियाम गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ बढ़ गई थी। और माई इनोसेंट ब्यूटी उसके अंदर जाते ही ज़मान के मुंह से निकला। अभी ज़ियाम अंदर ही बढ़ी थी कि जब नवाल को देखकर उसके कदम वही रुक गए थे। नवाल ने उसे देखते हुए जब उसको अंदर की तरफ बढ़ते देखा तो हसद की आंख उसकी आंखों में साफ नज़र आ रही थी। इससे पहले कि ज़ियाम को वो कुछ कहती, उसे अपने पीछे से ज़मान शाह की आवाज़ सुनाई दी थी। ज़ियाम अपने
کمرے میں جاؤ۔ جیسے سنتے ہی زیام اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہاں زمان بولو، کیسے ہو؟ نوال نے پوچھا۔ ٹھیک، مختصر جواب۔ ناراض ہو؟ نہیں، بس تم سے اتنا کہوں گا کہ میری انوسنٹ بیوٹی سے دور رہنا۔ بنا وہ اس کے سنے ہی وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ رات کے کھانے پر سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تب زمان کا فون ہیلو بجا۔ زمان شاہ نے بولا تھا، اچھا چلو ٹھیک ہے، کل عثمان اور ریان کو واپس آ رہے ہیں۔ زمان شاہ نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ کیا یہ اچھا، سب تیاریاں شروع کرو۔ ٹھیک ہے۔ اقبال شاہ نے سب کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولتے ہوئے سب اپنی جگہ سے اٹھ گئے تھے۔ آج پورے گھر میں گہمے گمی تھی۔ اقبال شاہ کے دونوں نوازے جو واپس آنے والے تھے، گاڑی کا ہارن سنتے ہی سب باہر کی طرف بڑھے۔ عثمان اور ریان آغا جان یعنی اقبال شاہ کی طرف بڑھے تھے اور ان سے ملے۔ اس کے بعد سب اندر کی طرف بڑھ گئے تھے اور پھر دوپہر کے کھانے پر جب سب ساتھ بیٹھے تھے تب اقبال شاہ نے بات شروع کی تھی۔ اب جب عثمان اور ریان واپس آ گئے ہیں تو ان دونوں کی شادی طے کر دیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے بابا، سب نے ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے۔ پر بابا، زمان گھر کا بڑا بیٹا ہے، پہلے اس کی شادی کرنی چاہیے، بسمہ بیگم نے کہا۔ کیوں زمان پتر، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تمہاری شادی نوال کے ساتھ کر دی جائے؟ اور یہ بات سنتے ہی نوال کا تو دل مانو خوشی سے بھول گیا تھا۔ اور نہیں آغا جان، میں نوال سے نہیں بلکہ زیام سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے صاف گویائی سے جواب دیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، عثمان اور ریان کے ولیمے پر تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اور زیام تو مانو ساکت ہو گئی تھی آغا جان کی بات سن کر، اور اس کی تو حلق میں جان اٹک گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بھی کہتا زیام اٹھ کر اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ پر بابا جان، زیام اور زمان میں بہت زیادہ چھوٹی ہے تو کیا ہوا؟ آغا جان نے جواب دیا، جس پر علی صاحب نے خاموش ہو گئے تھے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر 2 ہفتے کی بعد کی تاریخ رکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد مزید 2-4 باتوں کے بعد اقبال شاہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ میں زمان کو کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی، وہ صرف اور صرف میرا ہے اور کسی کا ہو نہیں سکتا۔ نوال غصے میں ساری چیزیں توڑتی جا رہی تھی۔ اور آگ بگولا ہوگی، اگر تم زیام سے شادی کرنا چاہتے ہو، اور اگر زیام ہی زندہ نہ رہی تو تم شادی کس سے کرو گے؟ وہ اپنے شیطانی دماغ میں کچھ سوچتی ہوئی باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آدھی رات کو زیام کی نیند پیاس کی وجہ سے کھلی، جگ میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے زیام کو اٹھ کر نیچے آنا پڑا، لیکن جب وہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی اور اس کا پاؤں پھسلا، آہ 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 چیخ کی آواز سن کر زمان جو گھر کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا بھاگتا ہوا زیام کی طرف بڑھا۔ زیام اٹھو، آنکھیں کھولو۔ زمان شاہ کو اتنی زور سے دھارا تھا کہ اسے سب کو اپنے کمروں سے نکل آئے۔ زمان نے فوراً زیام کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ہاسپٹل کے کوریڈور سے باہر سب ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اور ڈاکٹر، زیام کیسی ہے اب؟ زمان نے بے قراری سے پوچھا تھا۔ جی زیادہ چوٹ نہیں آئی، تھوڑے دن تک ٹھیک ہو جائے گی، انہیں ابھی تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گا، پھر آپ ان کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر پروفیشنل وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ اب سب لوگ گھر جائیں، میں زیام کے پاس، میں اور علی چاچو ہیں نا یہاں، ہم بھی صبح تک آ جائیں گے۔ پر زمان پتر بھی اقبال صاحب کچھ کہتے ہوئے کہ زمان کے دوبارہ بولنے پر سب گھر کی طرف چلے گئے۔ ماں میں جیسے ہی زیام کی آنکھ کھلی اور اس نے انوشے بیگم کو پکارا۔ جی میرے بچہ۔ علی شاہ جو زیام کے پاس بیٹھے تھے اس کی آواز سن کر اسے پکار اٹھے۔ آنکھیں کھولتے ہی زیام کی آنکھوں کے سامنے سارا واقعہ آیا، جس کی وجہ سے وہ اونچی اونچی رونے لگی۔ ارے میرے بچہ، کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ نہیں آپ کو تو میرا بہادر بچہ ہونا ہے، جس کی وجہ سے زیام اور بھی زیادہ رونے لگی۔ زیام کے رونے کی آواز سن کر زمان کمرے کے اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا چاچو؟ ارے کچھ نہیں، پتہ نہیں کیوں رو رہی ہے، اتنا ہی رو رہی ہے۔ علی شاہ نے وجہ بیان کی۔ آپ ایسا کریں، یہ میڈیسن جا کر لے آئیں، میں ہوں نا یہاں زیام کے پاس۔ جیسے سنتے ہی علی شاہ باہر کی طرف بڑھ گئے تھے اور زمان کی آواز سن کر زیام کی آنکھیں کھلی۔ کیا ہوا؟ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ زمان نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ نوال آپی، اس سے پہلے کہ زیام کچھ بولتی زمان بول اٹھا، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔
تو تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمان جی زیام کی بات سن کر زمان کو ساری بات سمجھ میں آ چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی زیام کو ہاسپٹل سے چھٹی ہو گئی تھی اور ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے وہ گھر آئی تھی۔ گھر آنے کے بعد اور نوال کے دل میں تو زیام کو دیکھتے ہی دوبارہ سے حسد کی آگ چلی تھی، اور اس بار تو وہ بچ گئی، پر اگلی بار نہیں بچے گی، اس نے دل میں سوچا تھا۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو نوال اپنے کمرے میں آئی تھی جب اسے دھاڑ کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھلتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ؟ ہاں میں، زمان شاہ نے کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری انیسنٹ بیوٹی کو مجھ سے دور کرنے کی؟ ایک ہی تو جست میں اس تک پہنچ کر دھاڑ مار کر تم صرف میرے ہو اور کسی کے نہیں ہو سکتے، صرف میرے ہو، میرے۔ اور وہ پاگلوں کی طرح بول اٹھی۔ تھپڑ کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ نوال اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے یقینی سے زمان کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں ہوں میں تمہارا، اور نہ ہی ہو سکتا ہوں، سنا تم نے؟ اور آئندہ اگر تم نے میری انوسنٹ بیوٹی کو مارنے کی سازش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس دفعہ تو چھوڑ دیا، پر اگلی دفعہ، ہاں اگلی بار زمین میں زندہ گاڑ دوں گا، سمجھ گئی؟ وہ اپنی بات کہتا کمرے سے چل گیا تھا۔ 2 ہفتے کیسے گزرے کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ شاہ ہاؤس میں آج ہر طرف گہما گہمی تھی، کیونکہ اقبال شاہ کے آج دونوں نواسوں کی اور پوتیوں کی مہندی تھی، اور اسی وجہ سے سب لڑکوں نے سفید رنگ کا کرتا اور شلوار اوپر اجرک لی ہوئی تھی۔ عمیر اور انم بھی آج ہی لاہور سے واپس آئے تھے، اور سب لوگ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ سب لڑکیوں نے سبز اور بیج رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا، سوائے زیام کے۔ زیام نے سرخ اور گولڈن رنگ کا لہنگا پہنا رکھا تھا، جس میں کوئی آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ وانیا اور تانیہ کو بھی ابھی پارلر سے لایا گیا تھا۔ پھولوں کے زیورات میں وہ ایک دم سے دونوں بہت ہی خوبصورت اور نازک پنکھڑیاں لگ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں دلہنوں کو دونوں دلہنوں کے ساتھ لا کر بٹھا دیا گیا، کیونکہ دونوں کا نکاح تھوڑی دیر میں پہلے ہی ہو چکا تھا۔ زیام اور زمان کا نکاح بھی زمان کی ضد پر آج ہی کر دیا گیا تھا۔ زمان ابھی کمرے سے نکلی ہی تھی کہ جب اس کی نوال سے ٹکر ہوئی تھی۔ سوری، زیام نے نوال کو دیکھ کر فوراً کہا۔ کیا کہا تم نے؟ سوری؟ میرا سب کچھ چھین کر تم اتنے آرام سے سوری کیسے بول سکتی ہو؟ نوال نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر زور سے جھنجھوڑ کر اسے کہا۔ میں نے کیا کیا ہے آپی؟ کیا کیا ہے تم نے؟ میرا زمان مجھ سے چھین کر تم بول رہی ہو کہ میں نے کیا کیا ہے؟ ابھی نوال زیان پر ہاتھ اٹھاتی اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رک جاتا ہے۔ 2 سیکنڈ تک کچھ نہ ہونے پر زیام آنکھیں کھولتی ہے۔ زمان، وہ ڈر کر بولتی ہے۔ جی جانے زمان، کچھ بھی تو نہیں ہوا میری بیوٹی، آپ نیچے جاؤ، میں آتا ہوں۔ وہ زیام کو نوال کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے بولتا ہے۔ جی، اور زمان کو دیکھتے ہی نوال کا رنگ تو مانو سفید پڑ جاتا ہے۔ زمان، ابھی وہ کچھ اور بھی کہتی کہ زمان اسے کھینچ کر کمرے کے اندر لا کر اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ زمین پر جا گری۔ میری بات، ابھی وہ اس کے آگے کچھ بھی بولتی، تھپڑوں کی آواز سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس معصوم پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ہاں بولو، تم صرف میرے ہو اور کسی کے نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنی بے ہی دھن میں بول رہی تھی۔ چٹاخ ایک اور زوردار تھپڑ کی آواز سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ تمہیں ایک بار کا کہا سمجھ میں نہیں آتا؟ میں نے نہیں کرتا تم سے پیار، نہیں ہوں میں تمہارا، سنا تم نے؟ پھوپھو کی وجہ سے میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، مگر اگلی بار میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ زیام، اگر زمان میرا نہیں ہو سکتا تو میں اسے تمہارا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ زیام جب تک نیچے آئی تھی تب وہ ڈری ہوئی تھی۔ سب نے اس سے بہت پوچھا، پر اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ زمان جب نیچے آیا تو اس کو روتا ہوا دیکھ کر اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آیا۔ کیا ہوا میری جان؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میرا جنون، میری جان، میری بیوٹی۔ زمان، وہ نوال آپ میرے ساتھ ہمیشہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے ان کا؟ میں نے تو ان کو سوری بھی بولا تھا، کچھ نہیں ہوا میری جان، وہ کبھی بھی آپ کو کچھ نہیں کریں گی۔ زمان نے تو اب سوچ لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ زیام کی آواز سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا۔ جی جانے زمان، کیا ہوا؟ ارے کچھ نہیں۔ اچھا تو اب میں نیچے جاؤں؟ نہیں، ابھی نکاح کی مبارکباد تو لے لو۔ یہ بولتے ہی وہ بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا، اور بیڈ پر بیٹھ کر اس نے
زیام کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ زیام چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زمان نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا، جس سے وہ سیدھا اس کی گود میں آ گری تھی۔ ابھی زیام کچھ سمجھتی زمان نے فوراً سے اس کی نازک لبوں کو اپنی گرفت میں لیا اور کسی پیاسے کی طرح اس کی سانسیں پینے لگا تھا، اور زیام تو مانو اس کی حرکت پر ساکت ہو گئی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب زمان کو لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گی، تب زمان نے اسے چھوڑا اور چھی آپ کتنے گندے ہیں۔ زیام نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے، وہ کچھ شرم اور کچھ حیا کی وجہ سے صرف اتنا ہی بول پائی تھی، اور زمان تو اس کی چہرے پر اپنی قربت کے رنگ دیکھ کر ساکت ہو گیا تھا۔ ابھی کچھ اور بولتی کہ زمان نے دوبارہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا، مگر پکڑ کر اس نرم تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب زمان نے اسے چھوڑا تو وہ شرمندگی کی وجہ سے کچھ بھی نہ بول پڑی۔ ارے اس کو تو گندا نہیں بلکہ اس کو پیار کرنا کہتے ہیں، اور ابھی تو میں نے کچھ گندا کیا ہی نہیں ہے۔ ویسے جانم بہت زیادہ میٹھی ہو تم تو۔ آپ میرا تو دل کر رہا ہے کہ آپ کو کھا جاؤ۔ زیام ابھی بھی اس کی گود میں ہی بیٹھی سرخ چہرہ لیے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ابھی زمان کچھ اور بولتا کہ زیام نے اپنا نرم ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیے۔ بابا بس کریں، آپ کتنے گندے ہیں، کوئی ایسا بھی کرتا ہے کیا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے، نہیں بیوی، ایسا کوئی نہیں کرتا، صرف زمان شاہ ہی کرتا ہے اور کرتا رہے گا، سو بی ریڈی۔ یہ بولتے ہی زمان اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، اور زیام اپنا سرخ چہرہ حیا کی وجہ سے اپنے ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ زمان نیچے آیا تو فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ ارے بیٹا کہاں تھی تم اتنی دیر سے؟ کچھ دیر پاپا، بس ایک ضروری کام کرنے گیا تھا۔ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، عثمان نے وانیہ کے کان میں کہا تھا۔ شکریہ۔ سب نے آ کر رسم کی۔ جب زیام کی باری آئی تو سب زیام کو ڈھونڈنے لگے۔ ارے زمان بیٹا، جی چاچی جان، وہ ذرا زیام کو تو دیکھو، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ جی چاچی، میں دیکھتا ہوں۔ جی جب زمان کمرے میں پہنچا تو زیام کو بیڈ پر سوتا پایا تھا، اور اب بھی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سو رہی تھی، جیسے اب بھی شرما رہی ہو۔ اسے بچوں کی طرح سوتا دیکھ کر زمان چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ زمان نے اس پر کمبل درست کیا اور اس کے ماتھے پر شدت بھرا لمس چھوڑ کر باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چاچی جان، جی بیٹا، وہ زیام تو سو گئی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ ساری رسمیں ادا کرنے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے، اور زمان آغا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دادا جان، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ زمان نے اجازت لیتے ہوئے پوچھا۔ ارے ہاں زمان پتر، آؤ یہاں بیٹھو میرے پاس۔ جی دادا جان۔ زمان پتر بتاؤ کیا بات ہے؟ دادا جان، وہ میں کل اپنی اور زیام کی بھی رخصتی چاہتا ہوں۔ پر پتر اتنی جلدی بھی کیا ہے تمہیں؟ دادا جان، بس مجھے کل ہی رخصتی چاہیے۔ پر کیوں بیٹا؟ دادا جان، وہ زمان کہتے کہتے رکا تھا۔ بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ تم ضرور مجھ سے کچھ بات چھپا رہے ہو۔ دادا جان، وہ نوال زیام کو مارنا چاہتی ہے، وہ 2 دفعہ ایسا کر چکی ہے، اسے مارنے کی کوشش بھی، اور میں نہیں چاہتا، اور اب میں اس کی ان سازشوں کو جان چکا ہوں، اور دوبارہ بھی زیام حملہ کرے گی، اور میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ دادا جان تو مانو سکتے میں آ چکے تھے۔ زمان کی بات سن کر، زمان پتر، کیا تم سچ بول رہے ہو؟ جی دادا جان۔ ٹھیک ہے زمان پتر، ہم نوال کو ہی یہاں سے بھیج دیتے ہیں۔ نہیں دادا جان، پھوپھو کو بہت برا لگے گا، آپ بس میری بات مان لیں، میں خود زیام کا خیال رکھ لوں گا، آپ یہ بات کسی کو مت بتائیے گا۔ اور نہیں بتائیں گے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم جاؤ پتر، میں کل ہی تم دونوں کی رخصتی کا سب کو بتا دوں گا۔ جی دادا جان۔ اپنا خیال رکھیے گا، شب بخیر۔ زمان اپنی بات بولتے ہوئے کمرے سے نکل گیا، اور صبح ہوتے ہی اقبال شاہ نے سب کی سماعتوں پر بم چھوڑا تھا۔ پر بابا جان، اتنی جلدی رخصتی کیسے ہو سکتی ہے؟ بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ جی ٹھیک ہے بابا جان۔ اور زیام کو تو رخصتی کا سن کر روئی جا رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور زمان کو جب پتہ چلا کہ اس کی بیوٹی رو رہی ہے تو وہ فوراً ہی اس کے پاس پہنچ گیا۔ زیام جو اپنے ہی خیالوں میں گم تھی، دروازہ بند ہونے کی وجہ سے کی آواز پر واپس ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ آپ یہاں کیوں؟ کیا ہوا؟ میں یہاں نہیں آ سکتا؟ جی وہ میرا مطلب نہیں ہے، بس وہ زیام کی اس بات پر زمان پہلی بار ہی دل میں ہنسا تھا۔ اچھا چلو مجھے یہ بتاؤ، رو کیوں رہی ہو؟ وہ مما کہہ رہی تھی کہ آج ہماری رخصتی ہے، تو کیا ہوا؟ نہیں ہونی چاہیے،
مجھے ابھی رخصتی نہیں کرنی، مجھے ابھی رخصتی کیوں نہیں کرنی بتاؤ مجھے۔ آپ ابھی اسے اتنی گندی گندی حرکتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں آگے جا کر کیا کریں گے، کیا کریں گے۔ اور زمان کا تو دل کیا کہ وہ واقعہ لگا کر ہنسے، پر زمان کے پریشان چہرے کی طرف دیکھ کر وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اچھا تو تمہیں میری گندی گندی حرکتیں اچھی نہیں لگتی؟ جی اچھا ادھر آؤ میرے پاس۔ زمان نے اسے اپنے پاس تھائس پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زیام آرام سے اس کی تھائس پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں تو اب بتاؤ کہ تمہیں میری کون سی گندی حرکتیں اچھی نہیں لگتی؟ زیام اسے بہت ہی آرام سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں مجھے نہیں پتہ، میں نہیں بتاؤں گی، آپ کو سب پتہ ہے نا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں نہیں کرتا گندی حرکتیں، پر ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ یہ کہ تم رخصتی کے لیے ہاں کر دو۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں ہاں کر دوں گی، بٹ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنی رضامندی دے دی۔ وہ بولی اب کچھ جی جانے زمان، پر ابھی میری ایک بات ماننی ہوگی۔ وہ کیا؟ ابھی نہ میرے لپس رو رہے ہیں۔ وہ کیوں رو رہے ہیں؟ زمان وہ میرے لپس پر کچھ بتانا چاہ رہے ہیں۔ زمان آپ کے لپس کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اچھا اپنے لپس تو آگے کرو، پھر وہ بتائیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ زیام نے جیسے ہی اپنے ہونٹ سامنے کیے تو زمان نے ان کو فوراً اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ زیام نے مزاحمت کرنے پر کوشش کی تھی تو زمان نے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور اس کے اوپر آ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ بیڈ کے ساتھ پن کر دیے اور اپنے کام میں مصروف رہا۔ 5 منٹ کے بعد اس نے اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشی تھی اور اس کے بعد اس کی نازک گردن پر اپنا جنون اور اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا، اور اوپر سے زیام کی سسکیاں اور اس کی شدت کو مزید بڑھا رہی تھی۔ جب زمان کو لگا کہ وہ اپنی عمر سے کنٹرول کھو دے گا، تب وہ آخری بار اس کے ہونٹوں کو بوسہ لیتے ہوئے اٹھا اور بنا اس کی طرف دیکھے ہی باہر کی جانب بڑھ گیا، اور زیام اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے شرما دی تھی۔ تینوں دلہنیں پارلر سے تیار ہو کر آ چکی تھی۔ سب لوگ بارات کے لیے بھی تیار ہو چکے تھے۔ وانیا اور تانیہ بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ زیام تو پوری پرنسس ہی لگ رہی تھی۔ تینوں دلہنوں اور دولہوں پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ تینوں دلہنوں کو اسٹیج پر لا کر بٹھا دیا گیا تھا اور زمام نے فوراً اپنا کسی کی پرواہ کیے زیام کا نرم ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا اور رخصتی کا شور اٹھا تو سب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ تینوں دلہنیں سب کے گلے مل کر خوب روئیں۔ زمان نے تو زیام کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل کیا کہ اسے سب سے چھپا لے، پر بہت مشکل سے اس نے اپنا آپ کنٹرول کر لیا تھا۔ کیا ہوا پتر؟ آپ سب ایسے رو رہی ہو جیسے ہم سب دور جا رہی ہوں۔ آپ سب ہمارے ساتھ ہی رہو گی اس گھر میں؟ اقبال شاہ۔ بس سن کر سب ہنس دیے تھے۔ پھر کچھ رسموں کے بعد تینوں دلہنوں کو ان کے کمروں میں پہنچا دیا گیا تھا۔ عثمان جب کمرے میں داخل ہوا تو وانیہ کو لگا کہ اس کی دل حلق سے باہر آ جائے گا۔ السلام علیکم۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی ساتھ ہی وہ بولا تھا، جس کا جواب وانیہ نے سر ہلا کر دیا تھا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی۔ عثمان نے بیڈ کی دراز اوپن کرتے ہوئے ایک بہت خوبصورت سی ڈبی نکالی تھی اور وانیہ کی طرف بڑھائی۔ واو بیوٹیفل۔ کھولتے ہی اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا اور ڈبی میں ایک بہت ہی خوبصورت گولڈ کی سمپل سی رنگ تھی۔ ہاں خوبصورت، پر تم سے کم۔ وہ میں پہناؤں؟ عثمان نے بہت ہی نرمی سے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی۔ اب میری منہ دکھائی، عثمان نے زمانی سے بولا تھا۔ اجازت ہے۔ وانیہ نے صرف اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کے بعد عثمان اس کے اوپر سائے کی طرح آ گیا اور اسے اپنے جنون سے متعارف کرواتا چلا گیا۔ زمان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، زیام سب چیزوں سے بے نیاز چاکلیٹ کھانے میں مصروف تھی۔ زمان دروازے بند کر کے زیام کی طرف بڑھا تھا اور زمان کی آواز پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ چاکلیٹ کھا لی کہ اور کھانی ہے؟ نہیں بس یہ دیکھو تمہارے منہ پر چاکلیٹ لگی ہے، لاؤ میں صاف کر دوں؟ یہ لو ٹیشو اور اسے صاف کر دیں۔ نہیں میں اپنے طریقے سے صاف کر دوں گا۔ اچھا تو کریں صاف۔ زمان نے اپنے ہونٹوں سے زیام کے گالوں پر سے جو چاکلیٹ صاف کی تھی اور زیام ہونٹوں پر بھی لگی چاکلیٹ لگی ہے جیسے زیام نے فوراً اپنے لبوں پر بہت سے آرام سے صاف کیا تھا۔ اچھا میری منہ دکھائی؟ اور اچھا تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ منہ دکھائی ہوتی ہے؟ جی مجھے پتہ ہے۔ کیسے پتہ ہے آپ کو؟ وہ مجھے ماما نے بتایا تھا۔ اچھا اور اس کے علاوہ آپ کو کیا کیا بتایا ہے؟ زمان زمانی انداز میں بولا، پر زیام کے تو مانو سر سے اوپر سے پانی ہی گزر گیا تھا۔ زمان کی بات
مطلب زیام نے فوراً کہا کچھ نہیں، ان کے بعد میں بتاؤں گا۔ اوکے اچھا میری منہ دکھائی تو دے دیں۔ ہاں یہ لو۔ زمان نے فوراً اپنی شیروانی کی جیب سے ایک لال رنگ کی ڈبی نکالی اور زیام کو پکڑا دی۔ موسٹ بیوٹیفل، بہت زیادہ پیارا ہے گفٹ۔ زیام نے جیسے ہی ڈبی کھولی تو اس میں گولڈ کی بہت ہی خوبصورت پائل تھی۔ آپ کو کیسے پتا کہ مجھے پسند ہے؟ بس پتہ ہے نا، ان سب باتوں کو چھوڑو، تم لاؤ میں پہنا دوں اور اسے رہنے دیں، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے پہلے۔ اور زمان کا دل کیا کہ بس اپنا سر دیوار پر دے مارے، مطلب کہ وہ اپنی گولڈن نائٹ پر بھی اسے سونے کا بول رہی تھی، اوپر سے اتنے سجے سنورے روپ میں وہ اس کا امتحان لے رہی تھی۔ اب اسے اپنی برداشت ختم ہوتی محسوس ہوئی اور پھر اس نے بنا زیام کو سوچنے کا موقع دیا بغیر ہی اس کی خوبصورت ریڈ لپسٹک سے سجے ہونٹوں کے اوپر پر جھک گیا تھا اور اپنی پیاس بجھانے لگا تھا۔ وہ کسی پیاسے کی طرح اس کے اوپر اس کی سانسیں پی رہا تھا اور اس کے اس عمل میں جنون تھا، شدت تھی، اور وہ اپنے عمل میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ نازک جان اس کا جنون نہیں سہ سکتی۔ جب زیام کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تو زیام نے اسے اپنے سے پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس پہاڑ نما وجود کو کیسے ہٹا سکتی تھی؟ تھوڑی دیر کے بعد اس نے زیام کو آزادی بخشی۔ زیام لمبے لمبے سانس لیتی اس سے دور ہوئی اور غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سوری، وہ بہت معصومیت سے بولا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، لیکن یہ لاسٹ ہے اور اس کے بعد آپ مجھے سونے دیں گے؟ زیام نے اسے اچھا زیام، ویسے ایک سوال پوچھوں تم سے؟ جی پوچھیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ زومانی انداز میں بولا۔ نہیں مجھے نہیں پتہ۔ اچھا تو میں جیسے جیسے بولتا جاؤں گا ویسے ویسے تم کرنا۔ چلو اب سو جاؤ۔ لیٹتے ہی زمان نے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ ریان نے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا تانیہ سوئی ہوئی ہے۔ ارے یار اٹھ جاؤ، کب تک سو گی؟ ریان کے اونچا بولنے پر وہ بڑبڑا کر اٹھی تھی اور فوراً ہی تو کچھ نہیں، ایک بات تو بتاؤ، تم اپنی اسپیشل نائٹ پر اتنی جلدی کیسے سو سکتی ہو؟ ریان کی اسپیشل نائٹ بولنے پر تو تانیہ کی زبان تالوں سے چپک گئی تھی اور گال سرخ اناڑی ہو گئے تھے۔ منہ دکھائی نہیں مانگو گی؟ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ نہ دیجیے مجھے میری منہ دکھائی۔ اچھا یہ لو۔ اپنے بیڈ کے دراز ایک ڈبی نکالتے ہوئے جس میں گولڈ کی نازک سی چین تھی۔ اچھی لگی جی بہت، وہ پہنا دوں؟ چین پہنانے کے بعد اس نے تانیہ کا دوپٹہ پنوں سے آزاد کیا اور اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ سورج کی کرنوں کی روشنی سے زمان کی آنکھ کھلی اور اپنے حصار میں سوئے اپنی متاع جان کو دیکھ کر اسے بہت راحت محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس وقت زیام کی آنکھوں میں اپنے لیے ایک شدت دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے زمان کو اپنی طرف دیکھتا پایا تھا اور اٹھ کے آپ جی جان اچھا چلیں اٹھیں اور مجھے واش روم جانا ہے، زمان بولا، اور نہ ساتھ چلتے ہیں؟ آپ ابھی کیسی گندی باتیں کر رہے ہیں؟ ارے گندی بات کب کر رہا ہوں، اور نہ ساتھ چلتے ہیں؟ نہیں میں خود چل جاؤں گی۔ اچھا چلو۔ زمان نے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر کے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ زمان اور زیام جب نیچے آئے تو سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ السلام علیکم۔ دونوں نے سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا بیٹھو۔ ناشتہ کرنے کی بعد زیام تیاری کرنے کے لیے اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی زیام اوپر آئی ہی تھی جب اسے اپنے پیچھے دروازہ بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں نوال تھی۔ نوال نے بنا سوچے سمجھنے کا موقع دیا، زیام کی گردن پر زور سے پکڑ لی۔ ماما مجھے چھوڑ دیں آپ۔ زیام کے حلق سے بہت مشکل سے آواز نکلی تھی۔ کیوں چھوڑ دوں میں تمہیں؟ تم نے میرے زمان کو مجھ سے چھین لیا تو تم میری خوشیاں کی قاتل ہو۔ اگر زمان میرا نہیں ہو سکتا تو وہ تمہارا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ زمان ابھی دادا جان سے بات کر کے نکلا ہی تھا جب اس نے نوال کو اوپر اس کے کمرے میں جاتے دیکھ لیا تھا تو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ عین اس وقت دروازہ کھلا جب زمان دوڑتا ہوا زیام کے پاس آیا اور اسے نوال کی گرفت سے چھڑوایا۔ ہمت کیسی ہوئی تمہاری میری بیوی کو اپنے ان گندے ہاتھوں سے چھونے کی؟ پچھلی دفعہ تو میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، لحاظ کر دیا تھا، لیکن اب نہیں کروں گا۔ زمان نے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دادا جان کے کمرے میں لا کر ان کے قدموں میں پھینک دیا۔ کیا ہوا زمان پتر، کیا ہوا؟ آپ اس سے پوچھیں کیا ہوا؟ زمان اتنے زور سے دھڑا تھا کہ سب لوگ بھاگتے ہوئے دادا جان کے کمرے میں آئے اور زمان رہنے دیں کچھ نہیں ہوا۔ زیام نے اسے روکنے کی کوشش کی تو چپ کر جاؤ زیام، اب تو نہیں بولو گی، اب بتا بھی دو کیا ہوا۔ اب آپ اپنی لاڈلی نواسی سے یہ پوچھیں کہ اس نے میری بیوی کو مارنے کی کوشش کیسے کی، کیونکہ تم صرف میرے ہو اور کسی کے نہیں ہو سکتے، صرف میرے۔ اگر تم میرے نہ ہوئے تو میں کسی اور کبھی نہیں ہونے دوں گی، کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔
اور بسمہ بیگم کی برداشت تو بس یہی تک تھی۔ تھپڑ کی آواز سے پورا کمرہ گونج اٹھا تھا۔ شرم تجھے نہ آئی؟ یہ سب کہتے کہتے بس یہی پرورش کی تھی میں نے تمہاری کہ تم میرے ہی خاندان میں مجھے بدنام کرے گی۔ نکل جا ادھر سے بے غیرت، میری زندگی میں اب تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ نہیں ماما ایسے مت بولو، مجھ سے غلطی ہوگی، میں پیار میں اندھی ہو گئی ہوں، مجھے معاف کر دے زمان، مجھے معاف کر دے۔ وہ زمان کے پیروں میں بیٹھتے ہوئے بولی تھی، زمان انہیں معاف کر دے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ زیام کوئی بات بولے اور زمان اسے پورا نہ کرے۔ جاؤ تمہیں معاف کیا۔ لیکن اس کے بعد نوال نے سب سے معافی مانگی اور سب نے اسے معاف کر دیا، اور ولیمے کے بعد جب سب گھر والے آئے تو سونے کے لیے چلے گئے۔ زمان جب کمرے میں داخل ہوا تو زیام بیڈ پر بیٹھی تھی، نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ بند ہونے کی آواز پر بھی وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ آپ کب آئے؟ بس ابھی۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ کچھ نہیں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، میری جان نے چینج کیوں کر لیا؟ اور میں نے تو ابھی آپ کو دیکھا بھی نہیں، اور آپ نے یہ شرٹ اور ٹراؤزر پہن لیا۔ زمان مجھے بہت زیادہ الجھن ہو رہی تھی اس لیے میں نے چینج کر لیا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، اب بتاؤ کیا سوچ رہی ہو؟ بس یہی سوچ رہی تھی کہ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے، اور تو آپ یہ سوچ رہی ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں گے تو بتائیں نا جلدی، کیا ہوتا ہے؟ وہ بہت خوشی سے بولی تھی۔ زمان نے اسے ایک ہی جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا اور پھر کسی بھوکے شیر کی طرح اس کے ہونٹوں پر جھکیا اور کافی دیر کے بعد اسے آزادی دی۔ پھر اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا اور دونوں دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھکیا، مگر اس بار اس کے عمل میں شدت تھا، جنون تھا۔ زیام نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو زمام نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں قید کر لیا اور قطرہ قطرہ اس کی سانسیں پینے لگا، پھر اس کی نازک گردن پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ زیام کی سسکیاں زمان کو اور بھی مدہوش کر رہی تھی۔ زمام نے اس کی شرٹ اوپر کی اور اس کے آبھاروں کو چوسنے لگا، لیکن جب اسے لگا کہ زیام کی شدت برداشت سے باہر ہو رہا ہے تب اس نے زیام کو چھوڑا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اب پتہ چلا کہ کیا ہوتا ہے شادی کے بعد، اور جلد ہی خود پر کنٹرول کرتا باہر چلا گیا۔ آج زیام اور زمان کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے اور زیام اب 18 سال کی ہو چکی تھی، اس لیے آج زمام نے سوچ لیا کہ وہ زیام کو اپنا بنا لے گا، اور اب زیام سے دور رہنا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ زمان جیسے ہی کھانا کھانے کے بعد اوپر گیا تو زیام بھی اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ زیام نے جیسے ہی بیڈ کے پاس پہنچی تو زمام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے اوپر گرایا۔ زیام اسے اس آفت کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی اور فوراً زمان کے اوپر گر گئی تھی۔ زمان جی جانے زمان کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس یہ سوچ رہا ہوں کہ آج آپ کو اپنا بنا لوں۔ اچھا وہ کیسے؟ اس سے پہلے کہ زمان اس پر جھکتا زمام نے نیچے کام ہے تھوڑا سا، میں وہ کر آتی ہوں۔ اچھا چلی جاؤ مگر جلدی آنا۔ وہ 1 گھنٹے کے بعد زیام جب اوپر آتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ زمان سو چکا ہے۔ جب بیڈ پر آ کر لیٹتی ہے تب زمان اٹھتا اور اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ اب اٹھے ہوئے تھے تو؟ ہاں جانم میں اٹھا ہوا تھا۔ اچھا پر مجھے لگا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں۔ اچھا تم ایسا کرو، کوئی اچھا سا نائٹ ڈریس پہن کر آؤ۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ آج میں یہ بتاؤں گا کہ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اچھا چلو جلدی سے پہن کر آؤ، اور الماری سے ایک شاپر نکال دیتا ہے، یہ پہن کر آنا اور جلدی میں آنا، میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں مائی بیوٹی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد زیام کمرے میں آئی اور اسے خود سے بھی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ زمان نے تو زیام کو دیکھتے ہی رہ گیا تھا۔ زیام کالے رنگ کی نائٹی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ زمان نے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ اسے کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ زمان نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ زمان نے اس کے خوبصورت گلابی ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا اور اس پر اپنی شدت اور بھی بڑھانے لگا۔ کافی دیر تک خود کو اسے سراب کرنے کے بعد اس نے اس کے نازک لبوں کو چھوڑا اور اس کی گردن پر اپنا جنون اور زیادہ کرنے لگا۔ زیام کی جان تو تب نکلی تھی جب اس کے کندھے کی نائٹی سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زمان نے اس کے کندھے پر لب رکھے اور اسے اپنا جنون دکھانے لگا تھا۔ زمان نے زیام کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں الجھائیں اور اس کے ہاتھوں کو بیڈ سے پین کر دیا۔ تبھی روم میں زیام کی ہلکی سی چیخ پیدا ہوئی جس کو زمان نے اپنے لبوں سے خاموش کروا دیا تھا۔ ساری رات زمان اس پر اپنا جنون نچھاور کرتا رہا اور میں زیان کے کام میں سرگوشی کی تو میرا جنون ہو، بس یہ یاد رکھنا کہ تم میرا جنون ہو اور بس میرے ساتھ ہی تمہاری زندگی ہے۔ لسنرز اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کا یہ کمپلیٹ ناول آپ کو کیسا لگا اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔
جی تو نیکسٹ ناول کے لیے انتظار کیجیے، جلدی ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں۔ اللہ حافظ۔